मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब जेल में वो शख्स आया जेल से निकालने के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फस्अलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअना अयदियहुन्ना। पहले उन औरतों से जाके पूछो कि गलती किसकी थी। फिर अपनी बारात का ऐलान किया और साथ ये भी बताया वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्स तो बुरी बातों ही का हुक्म देता है, नफ्स कभी अच्छे कामों का हुक्म नहीं देता। इल्ला मा रहिम रब्बी, हाँ जिस पर रब रहम कर ले। बादशाह ने जब ये बातें सुनी तो बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ कि ये तो बहुत अक्लमंद और ज़हीन और नौजवान और इंतहाई शरीफ इंसान है। तो बादशाह ने कहा ईतूनी बिही, इसको ले आओ, अस्तखलिसहु लिनफ्सी, इसे मैं अपने दरबार में अपने लिए रख लूंगा, हुकूमत में अपने साथ शरीक कर लूंगा। यानी शिरकत का मतलब वजीर बना दूंगा मशवरों के लिए, क्योंकि सही गाइड करने वाले लोग मार्केट में क्या हैं? शॉर्ट। उल्टी उल्टे आपको मशवरे देने वाला मार्केट में होलसेल के हिसाब से मिलेंगे, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो बादशाहों को भी जरूरत होती है कि कोई उन्हें सही गाइड करे। लोग कहते हैं ना फलां को, फलां सियासी लीडर को फलां ने मरवा दिया, फलां को फलां ने मरवा दिया मशवरे दे के। तो ये होता है। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को विजारत देने का उसने इरादा किया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे जमीन के खजानों का निगरान बना दो, यानी वजीर खजाना बना दो। क्यों? इन्नी हफीजुन अलीम, जो भी वजीर खजाना होता है ना, उसमें दो क्वालिटीज का होना जरूरी है। एक खुद अमानतदार हो, वरना खजाने खुद ही खाएगा। जैसे हमारे वज़राए खजाना, जो अभी वाले की बात नहीं कर रहा, अभी वाले तो क्योंकि अभी वो हैं ना, अभी उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। जो गुजर गए उनकी बात कर रहा हूं, और जो आइंदा आएंगे, और जब आएंगे तो फिर वो भी नेक लोगों की फहरिस्त में शामिल होंगे। तो हफीज क्या मतलब? पैसा उसी के पास रखवाया जा सकता है जो खयानत ना करे। तो बता दिया कि मैं 1 रुपया भी नाजायज इस्तेमाल नहीं करूंगा। अलीम, ये बहुत अहम चीज है, और मैं इस इल्म को जानता भी हूं। मैं इस इल्म को, इससे पता चलता है कि पैसा कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, ये भी हर आदमी का काम नहीं है। ये भी एक इल्म है, ये भी अल्लाह किसी को फिरासत देते हैं। अब तो बड़े बड़े पैमाने पर जो माली लेन देन होते हैं उसमें अकाउंटिंग का इल्म बाकायदा एक इल्म है जो सिखाया जाता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि मैं अकाउंटिंग का इल्म पहले से जानता हूं, माहिर मईशत हूं। इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा मसला यही है ना कि आपके पास वसाइल कितने हैं और उनको इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सा कहां करना है। तो कहत पढ़ने वाला है तो उसमें तो मुल्क को जरूर, जब खुला खाता होता है ना आपके पास, तो नोट उठा उठा के कचरे में फेंक भी दो तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब कहत पढ़ने वाला है तो फिर कितना स्टोर करना है और कितना इस्तेमाल करना है। और फिर मिस्र में कहत पड़ेगा, सिर्फ मिस्र में नहीं बल्कि इर्द गिर्द के जितने एरियाज हैं, मुल्क हैं, उनमें भी पड़ जाएगा। तो सारी यानी आबाद दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा मोहताज होगा। तो हमें उसमें क्या होगा कि हम अपनी मईशत को मजबूत कर सकते हैं। यानी हम राशन को बेचना शुरू कर देंगे। राशन को क्या करेंगे? बेचेंगे। तो उससे मिस्र क्या होगा? और मजबूत, क्योंकि राशन सिर्फ हमारे पास होगा। तो बादशाह ने ये पेशकश फौरन कबूल कर ली कि खजाने पे तो कोई नेक आदमी ही होना चाहिए। भाई खजाने पे कौन होना चाहिए? जनरल स्टोर के डब्बे पे हमेशा नेक आदमी को बिठाओ। कुर्सी पे बेशक कोई भी बैठ जाए, लेकिन डब्बे पे कौन बैठेगा? क्योंकि ऐसे कई केसेस आ रहे हैं सामने, जितना वो खाता है ना जो डब्बे पे, जिसने आपको कैश के लेन देन के लिए रखा हुआ है, इतना चोर नहीं खाते।
یہاں تک کہ اب آپ اگر جانوروں کے چارے کی دکان کھولتے ہو نا، اس پہ بھی نیک آدمی رکھو. ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے بکروں کے دانے کی دکان کھولی، اس میں ایک بندہ بٹھا لیا، وہ دانا کھاتا رہتا تھا، آدھے بورے کھا جاتا تھا ایک مہینے میں. بھائی باجرہ ہے نا مرغیوں کا دانا، تو باجرہ کھا رہا ہے، جب بھی چلتے پھرتے وہاں سے باجرہ کھا رہا ہے، وہاں سے چنے کی دال کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے آدھا بورا تو یہی کھا جاتا تھا. تو یہ بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. اور قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. بادشاہ کی موت ہو گئی ہوگی یا کیا ہوا ہوگا، ظاہر ہے مرا ہی ہوگا، ورنہ بادشاہ اتنے آرام سے چھوڑتے تھوڑی ہیں کرسی. وجاء اخوۃ یوسف، پوری آباد دنیا میں جو ارد گرد کی تھی اس میں قحط پڑ گیا. یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی قحط. خبریں مشہور ہو گئیں کہ مصر کی گورنمنٹ ایسی ہے جو لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہی ہے. قافلے آتے تھے اور پیسے دے کے، درہم اور دینار دے کے فی کس کے حساب سے غلہ تقسیم کیا جا رہا تھا کہ جس گھر میں جتنے افراد ہیں اس کو اتنے بورے راشن کے ملیں گے، افراد کے لحاظ سے. یہ ایک مینجمنٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آپ کو تمیز سکھاتا ہے. اول پھول زندگی یہ توکل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جتنے پیسے کماؤ اڑاؤ، گنو نہیں، اللہ دینے والا ہے. گننا شروع کر دیا تو کیا ہوگا، برکت ختم ہو جائے گی. غلط ہے یہ. ایک گننا وہ ہوتا ہے جو پیسے کی محبت میں ہوتا ہے، ہر وقت گنتا رہتا ہے کتنے پیسے جمع ہو گئے، کتنے پیسے، اور خرچ نہیں کرنا اس کو. یہ گننا حرام ہے. ایک گننا وہ ہوتا ہے تاکہ اسراف اور تبذیر سے بچ سکیں. اسراف کسے کہتے ہیں اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ اسراف کیسے ہیں؟ اپنی ارننگ سے زیادہ خرچ نہ ہو جائے. بھائی جب گنیں گے تو پتا چلے گا نا کہ میرے گھر میں کتنے ٹماٹر آ رہے ہیں، کتنے پیاز آ رہے ہیں، کتنا شادیوں پہ اڑا رہا ہوں میں، یعنی بچیوں کی، صحیح ہے، اور کتنا میں بیٹوں کی یا بچیوں کی، یا کتنا فضول اڑا رہا ہوں. میری انکم اتنی ہے نہیں اور اڑا زیادہ رہا ہوں، تو اس سے بھی بچت ہو جائے گی. اور دوسرا تبذیر سے بچت ہوگی. تبذیر کہتے ہیں کہ اڑا تو اپنی انکم کے اندر ہی رہا ہے مگر غلط جگہوں پہ اڑا رہا ہے. کیا مطلب؟ جب آپ کیلکولیشن کرو گے، جب آپ کو پتا چلے گا یار اتنے میں نے غل غپاڑوں میں اڑا دیے، کیلکولیشن سے پتا چلے گا کہ یار اتنے پیسوں میں تو میں عمرہ کر سکتا تھا جو میں نے برگر اور پیزا میں اڑا دیے ہیں. اتنے پیسوں میں تو میں اگر یہ بچا کے رکھتا جو میں نے گٹکے اور پان میں اڑا دیے ہیں، اگر یہ اتنے پیسے میں بچا کے رکھتا تو 6 مہینے میں ایک سیمسٹر کی فیس نکل آتی. یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، گاڑی خرید لیتا، موٹر سائیکل خرید لیتا، بہت کچھ. یہ مجھے تجربہ ہے. جب آپ آڈٹ کرتے ہیں اور آپ ہر چیز کو مینج کر کے چلتے ہیں تو آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میرے خرچ کرنے میں کہاں کہاں ایرر ہے. سمجھائیں یار، یہ باتیں پولیس کا کام تھا سمجھانا، جو میں سمجھا رہا ہوں آپ، اور پولیس سمجھاتی ہے تو فوراً سمجھ میں آ بھی جاتا ہے. مولوی صاحب سمجھاتے ہیں تو کون سمجھے گا بھائی. تو اس لیے کیلکولیٹ کرنا چاہیے ارننگ کتنی ہے اور خرچ کتنا کرنا ہے. ہاں ایک اشکال ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو فرمایا، حضرت عائشہ کو فرمایا لا تو کی فیوقع علیک، روک کے مت رکھو، گنو مت، اللہ بھی پھر گن گن کے دے گا. اشکال ہوتا ہے نا. تو بھائی یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے، کیونکہ وہ اتنا اعلی معیار پر تھے کہ ان کو اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو وہ پریشان نہیں ہوتے، تو کوئی بات نہیں ملے، کوئی اگلی دفعہ مل جائے گا. ایسا ظرف اگر ہے کہ اڑاؤ اور کل کھانا نہ ملے، روٹی نہ ملے، تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کوئی بات نہیں، بھوکے سو جاؤ. اتنا ظرف اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا ظرف مارکیٹ میں آج کل ہے نہیں. اور شریعت نے ہمیں اس مقام تک اور اس معیار تک توکل کا مکلف بھی نہیں بنایا، یعنی شریعت نے ہم پہ واجب بھی نہیں کیا ہے کہ اتنا توکل کرو. تو ہمیں نارمل جو اسلام کی جو بیسک جو نارمل تعلیمات ہیں نا نارمل لوگوں کے لیے، اسی کو فالو کرنا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو نا، صرف افطاری میں خربوزے کے پیسے نہ ہوں، اس پہ لوگوں سے قرضے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج خربوزہ نہیں ہے گھر میں. تو ایسے لوگوں کو تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے اپنے خرچوں کو کیا کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے میں کسی کے ہاں پہلے رہا کرتا تھا،
8-10 साल पुरानी बात है, तो किराए पे रहता था, तो वो मालिक मकान एक दिन आए, अच्छी भली उनकी तनख्वाह थी यार, मुझे आके कर्जा मांग रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैंने दे दिया। पता चला जी खरबूजे लेने गए थे, ये इतने सारे खरबूजे उठा के लाए। खरबूजों के लिए क्या मांगा? कर्जा मांगा, इफ्तारी में, रमजान में। तो इसलिए मैं जो बातें कर रहा हूं ना, मैं ऐसे ही फेंक नहीं रहा, इसके पीछे कोई हकीकत होती है। तो इसलिए हर चीज को क्या करने का हुक्म है? तमीज से लेके चलो। इससे इंसान को पता होता है कि भाई मेरे पास कितना है, और फिर उसमें सदका करने में भी मजा। फिर सदका किया करो खूब कि भाई मेरी इतनी अर्निंग है कि मैं थोड़ा सा रोक के सदका भी कर सकता हूं। फिर वो निकालो, दे दिया, इधर भी दिया, उधर भी दिया, उधर भी दिया। सदका तो खैरात इससे तो खूब खूब करना चाहिए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इन्नी हफीजुन अलीम, मैं जानता हूं ये इल्म। क्या मतलब? कैलकुलेशन का इल्म जानता हूं, मईशत का इल्म जानता हूं। ये नहीं कहा कि कोई मसला नहीं, अल्लाह खिलाने वाला है, उड़ाओ यार, देखा जाएगा जब 7 साल कहत आएंगे, देखा जाएगा यार, उड़ाओ खाओ, जिस अल्लाह ने आज दिया है कल अगले 7 साल में भी वो खिला देगा। ये नहीं कहा। ये मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं कि दीनदारों में ये बड़ी बड़ी गलतियां हैं। दीनदारों को ना पूरा फॉर्मेट करके नई विंडो डालने की जरूरत है। इतने बिगड़े हुए हो गए, बहुत सी चीजों में इतने खराब हो गए कि इनके वायरस निकालना आसान नहीं है, स्प्रे से काम नहीं चलेगा। तो अब जब पूरी दुनिया से लोग आना शुरू हुए, अच्छा इसमें यह भी देखो, लोग प्लानिंग करने को भी तवक्कुल के खिलाफ समझते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब की ताबीर बताई कि कहत आएगा, तो पहले से प्लानिंग कर ली ना कि भाई अगले 7 साल की तुमने क्या करनी है? तैयारी करनी है। तो पता चला प्लानिंग करना भी तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, और अगले 7 साल की तैयारी करना भी तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। हाँ, एक अहम बात है जिस पर मैं किसी और वक्त बयान करूंगा, अभी नहीं, क्योंकि मौजू चेंज हो जाएगा। वो ये कि इन चीजों में एतदाल जरूरी है, वहमी ना बन जाएं। जैसे कमाना जरूरी है ना, आप तवक्कुल करके बैठ जाए कि अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पिलाएगा, तो नाजायज है। कमाना जरूरी है, असबाब है ना कमाना, लेकिन कमाने में क्या है? एतदाल। इतना टाइम कमाने में लगाओ कि सेहत का ख्याल ना रहे, ये तवक्कुल के खिलाफ है। इतना टाइम कमाने में लगा दिया कि बीवी बच्चों को टाइम देने का आपके पास मौका ही नहीं मिल रहा, ये तवक्कुल के। ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि खिलाने वाली जात अल्लाह की है, तुम पहले तमाम हुकूक अदा करो, अपनी जान के भी और जो लोग तुमसे मुताल्लिक हैं उनके भी। उसके बाद जितना टाइम मिलता है कमाओ। अल्लाह ने अगर रिस्क खोलना हुआ तो इसी में खोल देगा, और इतना दे देगा जितना 24-24 घंटे कमाने वालों को देता है। यह है अल्लाह पे नजर का मतलब। और अगर आप बीवी बच्चों के हुकूक अदा नहीं कर रहे और कमाने में दिन रात एक कर दिए, ये तवक्कुल के खिलाफ है। क्यों? आप समझते हो कि मेरी मेहनत से मिलेगा, समझ रहे हो? तभी तो मेहनत को फोकस कर रहे हो, अल्लाह के अहकाम को फोकस नहीं कर रहे। तो मुसलमान कहता है कि मिलेगा अल्लाह से, लेकिन अल्लाह ने चूंकि मेहनत का हुक्म दिया, इसलिए हम अल्लाह के कहने पर मेहनत कर रहे हैं। तो उसमें एतदाल। सेहत के मामले में भी एतदाल। मैं भी सेहत के फजाइल पर बयान करता हूं कि सेहत बहुत जरूरी। कोल्ड ड्रिंक ना पिए, टमाटर के छिलके मत खाएं, चाय ना पिए, कॉफी छोड़ दें, वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेरे बयान आते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है? एतदाल। इतना ज्यादा सेहत का ख्याल कि माइकल जैक्सन की तरह अपने हाथ मिलाना छोड़ दिया लोगों से, कहीं जरासीम ना लग जाए। ये बावले होने की, बोलो भाई, दलील है। ये इसकी दलील है कि आप बावले हो गए हो। आपको किसी कुत्ते के काटने की जरूरत, बल्कि आप अगर कुत्ते को काटोगे ना वो बावला हो जाएगा। इतने बावले हो गए हो आप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो एतदाल। सेहत के मामले में भी क्या है? एतदाल। भाई सरसरी तौर पर ये खाने पीने में एहतियात, पिज्जा मीजा छोड़ दिया, ये सब चीजें छोड़ दी, वॉकिंग की, जॉगिंग की, ना आराम से फिट फाट, फिर भी बस इतना काफी। बाकी ये कि उसको छींक आ गई तो 6 किलोमीटर दूर भाग गए, हाथ नहीं मिलाना, बच्चे को प्यार नहीं करते कि जरासीम ना लग जाएं, ये सब बेवकूफों वाली हरकतें। दस्ताने पहन के हाथ में रखना, ये तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस मौजू पर जाऊंगा, बहुत बात लंबी हो जाएगी, टॉपिक से रह जाऊंगा। तो खैर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो कौन आ गए? भाई भी आए। 9 भाई थे, सॉरी 11 भाई थे, लंबे तड़ंगे। वदखलू
وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی محل میں داخل ہوئے راشن لینے کے لیے. فعرفہم، یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کے فوراً پہچان گئے. وہم لہ منکرون، اور وہ اپنے بھائی کو، ان کا تصور ہی نہیں تھا کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوگا یہاں پہ. جب یوسف علیہ اچھا بنیامین، یہ بنیامین اور زلیخا کا جو نام ہے یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، یہ آسمانی کتابوں میں ہے. تو تاریخی چیز ہے، آسمانی کتابوں سے یہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. البتہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو والدہ، یعنی یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ والدہ نہیں تھی بلکہ خالہ تھیں، یہ 100% غلط ہے. وہ یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں، حضرت یعقوب کی دوسری زوجہ تھیں وہ. تو یوسف علیہ السلام وہ اپنے چھوٹے بھائی جس کو بنیامین کہا جاتا ہے اس کو نہیں لے کر آئے، کیونکہ ابا بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے، اعتماد نہیں کرتے تھے کہ جیسے یوسف کو کہیں کھو کے آ گئے اور ایسا نہ ہو اس کے ساتھ بھی یہ کریں. تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو میں دے رہا ہوں، لیکن جب تک تم اس بھائی کو ساتھ نہیں لے کر آؤ گے میں اس کا راشن تمہیں نہیں دوں گا. قالوا سنراود عنہ اباہ، کہنے لگے ہم اس کے ابا کو پھسلانے کی کوشش کریں گے، ہم ان کے ابا کو بہلانے کی کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے فکر رہیں لا کے چھوڑیں گے ہم ان کو. یوسف علیہ السلام نے اپنے جو بھی خادم تھا اس کو حکم دیا کہ انہوں نے جتنے پیسے دیے ہیں نا راشن کے، یہ سارے پیسے ان کے تھیلوں میں واپس رکھ. ابا سے کیا پیسے لینے بھائی، ابا سے کیا پیسے لینے، سارے پیسے راشن میں واپس رکھ دو. جب یہ قافلہ واپس گیا ہے تو ابا سے جا کے کہا ابا بنیامین کا راشن نہیں ملا. بادشاہ نے کہا ہے کہ اس بھائی کو لے کر آؤ گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ابا نے کیا کہا، لن ارسلہ معکم هل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل، اس کے بھائی کے بارے میں تم پر میں نے اعتماد کیا تھا، ایسے ہی میں تم پر اعتماد کر لوں، یہ ممکن نہیں. تو جب انہوں نے پونجی کھولی تو اس میں جب راشن کھولا تو اپنے پیسے واپس نکل آئے. تو ابا سے کہنے لگے دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے تو بھائی کے واپس کیوں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، بھائی کو کیسے رکھے گا. تو انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے حتی تؤتونی موثقا من اللہ، مضبوط قسمیں جب تک نہیں اٹھاؤ گے نا کہ ہر قیمت پہ بھائی کو واپس لانا ہے اس وقت تک میں نہیں بھیجوں گا. 11 سب بھائیوں نے مل کے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ ہم ہر قیمت پر اس بھائی کو واپس لے کر آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا مصر میں. وادخلوا من ابواب متفرقہ، بڑے بڑے ماشاءاللہ خوبصورت بیٹے تھے. ایک دروازے سے جاؤ گے تو نظر لگنے کا، بولو بھائی خطرہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد بہت بڑی، 2 بچوں کو نظر، ابے بولتے کیوں نہیں یار، ایک تو بڑا مسئلہ ہے. 2-3 بچوں کو نظر، وہ تو بچے کوئی بچے ہی ہیں، اس کو بچے تھوڑی کہتے ہیں، بچوں کے نام پہ مذاق کہتے ہیں ان کو. ان کو تھا یار بیٹے ہیں 11، لوگ بولیں گے، اور بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں، لوگ بولیں گے کون ہے بھائی خوش قسمت جس کے. فیملی پلاننگ والے پتہ کیا بتاتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، اوف کتنی ٹینشن. یہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ جب 11واں بچہ پیدا ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا، ایک دم سے 12 نہیں ہو جاتے. اور یہ ہمیشہ بچے رہتے نہیں ہیں، تھوڑے دنوں میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ کر باپ کی بھی زینت کا سبب بنتے ہیں اور ماں کی بھی زینت کا سبب بنتے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں. اور بیٹیوں کو کیا فرمایا، والباقیات الصالحات خیر للذین آمنوا، یہ آخرت کے لیے کیا ہیں، ذخیرہ ہیں. تو بیٹیاں بھی ہیں زینت. بیٹیوں کو زینت اس لیے نہیں کہا کہ بیٹی نمائش کی چیز نہیں ہے، اور زینت ہمیشہ نمائش کی چیز ہوتی ہے. اس سے بھی عورت کے پردے کے حکام ثابت ہوتے ہیں کہ بیٹی گھر میں رکھنے کی چیز ہے، دکھانے، زینت کہتے ہیں نا دکھانے کی. بھائی کرتے اچھے پہنے جاتے ہیں دکھانے کے لیے، چھپانے کے لیے. تو بیٹیاں عورت کے سامنے تو آتی ہیں، لیکن جو زینت بنیں گی وہ کس کے، یعنی جو ایک دنیا کے دکھانے کی جو زینت ہوتی ہے وہ کیا، فخر کی چیز، وہ کیا ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں.
بیٹیوں پہ آخرت کی بشارتیں ہیں, دنیا کے بھی بہت سے فائدے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو بھی نعمت کے طور پہ بیان کیا. تو کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا, اور یہ بھی کہا کہ ایک دل میں بس ایک کھٹک سی ہے وہ پوری کرنا چاہ رہا ہوں, ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے, لیکن اس میں بھی وہمی بننے کی ضرورت. گولے گنڈے والے نے بھی جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ میرے بزنس کو نظر نہ لگ. آپ کا کروڑوں کا بزنس تھا, اس کو نظر لگی ہے تو یہ کیا بن گیا؟ گولے گنڈے کا کاروبار بن گیا. اب اس کو مزید لگ کے کدھر جائے؟ تو یہ وہم ہے بھائی. اسی طرح وہ حلیم کی دیو والوں نے, رکشے والے نے جوتے لٹکائے ہوئے ہیں کہ نظر نہ لگے جائے. بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو کیا بنا تھا؟ رکشا بنا تھا. وہ تو نظر لگتی ہے, لیکن کوئی بہت ہی عجیب چیز ہو, ایک دم سے لوگ اس سے مانوس نہ ہو, کسی کی ایک دم عزت ہونے لگے بہت زیادہ, یا کسی کے پاس بیٹھے بیٹھے ایک دم ٹھیک ٹھاک پیسہ آ جائے. ابھی سائیکل پہ گھوم رہا تھا, ایک دم جہازوں میں اڑنا شروع ہو گیا اور لینڈ کروزر میں, اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے پھر شریعت میں اس کو نظر سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں اس کو. تو ورنہ کیسے کالے کلوٹے بیچارے بچے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں, لیکن ناک بہہ رہی ہے, رال ٹپک رہی ہے, ماں باپ صبح شام اس کی نظریں اتار رہے ہیں کہ تم اللہ کا واسطہ اس کی نظر نہ اتارو. ہاں ماں باپ کو تو سب بچے تو سارے پیارے ہی ہوتے ہیں, لیکن نظر ہر ایک پر نہیں لگتی ہے جو اتنے وہمی ہو رہے ہیں. بہرحال جب بھی کوئی ایسی نعمت آئے, چاہے دینی نعمت ہو دنیاوی نعمت ہو, تو نظر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے کسی عامل پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو حدیث میں دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں, سورہ فلق سورہ ناس ختم کیا کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نعمت کی نمائش ہر ایک کے سامنے نہ کریں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں تو نہیں اس کا خیال کرتے تھے کہ بیٹا یہاں, وہ تو سب شہر والے جانتے تھے ان کے 11 بیٹے ہیں. مصر میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں یا دوسری دفعہ جا رہے ہیں, تو وہاں نظر لگنے کا خطرہ ہے. کون؟ اور پھر تھے بھی بڑے خوبصورت. یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تھا, تو کچھ تو لک آیا ہوگا نا بھائیوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ تو بھائیوں میں بھی آیا ہوگا نا. بھائی بھی تو کچھ مشابہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو جب یہ داخل ہو گئے, بنیامین کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلایا اور اس کو آرام سے کہا کہ میں تمہارا بھائی کیا ہوں؟ یوسف, سگا بھائی. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ دوسرے بھائی اس بھائی پر بھی ظلم کر رہے تھے. اس بیچارے کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. تو کہا کہ اب تم بے فکر رہو اور مایوس مت ہو, اور بتا دیا کہ کسی بہانے سے میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا. کیا بہانہ کیا؟ فلما جہزہم بجہازہم. یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے تھے یوسف علیہ السلام. اللہ کا حکم تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو مزید آزمانا ہے. تو سارا راشن جب ان کا کیا ہے نا, تو بنیامین کے تھیلے میں پیالہ ڈال دیا بادشاہ کا. بنیامین کے تھیلے میں کیا ڈال دیا؟ بادشاہ کا پیالہ. جب یہ قافلہ چلا ہے واپس, ایک شخص نے ندا کی, ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو تم تو چور ہو. بادشاہ کا اتنا قیمتی پیالہ لے گئے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ ہو یا کوئی اونچے طبقے والا ہو, تو اس کو اپنے لباس, اپنا پوشاک اچھا رکھنا یہ بھی توکل کے خلاف. بولو یار, لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کے اتنے پیوند ہوتے تھے اور ہمارے صدر کو دیکھو. ہیں بھائی, تو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے صدر کو دیکھیں, لیکن کوئی اچھے عہدے پر ہو تو اس کے لیے اچھا لباس, اچھا کپڑا. باقی حضرت عمر کے کیوں ہوتے تھے وہ ایک الگ بات ہے. شریعت میں یہ منع. حضرت معاویہ بہت اچھا لباس پہنتے تھے. لوگوں نے پوچھا, بلکہ امیر المومنین نے ان کو تنبیہ کیا, آپ اتنا اچھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں پہنوں گا, میری عزت نہیں ہوگی. یہ لوگ بادشاہ کی عزت نہیں کرتے اگر اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں. تو اس زمانے میں لباس کی بہت اہمیت ہے. لباس سے انسان کی پرسنالٹی کا, آپ کتنے پہنچے ہوئے ہو, دھوتی بنیان پہن کے کہیں چلے جاؤ کوئی بھی نہیں مانے گا. تو ایک ماحول کبھی, شریعت نے اس بارے میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہی پہنو, شریعت نے آزاد رکھا ہے. باقی وہ حضرت عمر, ان کا مزاج ایسا تھا, ان کو دنیا سے طبعی طور پر نفرت تھی. تو اس لیے یہ بھی غلط ہے. حضرت حکیم اختر صاحب سے کسی نے, ابھی پھر وہ باتوں پہ بات چلی جائے گی, موضوع رہ جائے گا. تو وہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے, اچھا وہ پیچھے سے آواز ماری کہ تم کیا ہو؟ چور ہو. جب
آواز ماری ہے کہ چور ہو, تو انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ, تم وَاللَّهِ مَا جِئْنَا, اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد مچانے والے نہیں ہیں, وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ, اور ہم چور نہیں ہیں. یہ مجھے آیت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے ہم نے جیلسی میں بھائی کو باپ سے دور کر دیا, لیکن پیغمبر کے بیٹے ہیں چور. چور تو بڑے نیچ اور گھٹیا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, تھے تو بہرحال پیغمبر کی اولاد نا. اور حسد بھی کیوں ہوا؟ پیسوں کی وجہ سے نہیں, باپ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی تو انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. باپ کی محبت چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی لڑکی کے عشق میں حسد ہو رہا ہے کہ میں بھی ان کو پسند کرتا ہوں, وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں, تو اس کی شادی نہیں ہو میری شادی ہو. آج کل ان چیزوں پہ حسد چل رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا حسد بھی کیسا خاندانی تھا. باپ سے عشق اور محبت آج کل کس کو ہوتی ہے بھائی؟ کس کو باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ابا مجھ سے محبت کریں, اس سے محبت کم کریں. ابا اگر اس سے محبت کریں گے کرتے نا ابا, جس سے مجھے وہ جو ہے نا انٹی جہاں سیٹنگ چل رہی ہے. تو کیونکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں نا, تو جیلیسی بھی کسی معمولی چیز پہ نہیں ہو رہی. پیغمبر باپ ہے اور اتنا تقوی والا, اس کا چہرہ یخلو لکم وجہ ابیکم. الفاظ دیکھو قرآن کے کہ اس بھائی کو کہیں کنویں میں ڈال دو, باپ سے دور کر دو, کوئی اٹھا کے لے جائے گا, دور ہو جائے گا باپ سے, تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے گا. تمہیں تمہارے باپ کی توجہ پوری ملے گی. حالانکہ جوان بیٹے تھے, جوان بیٹوں کو تو بوڑھا باپ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پر. وہ تو چاہتے ہیں کہ خام خام ابا کی ٹینشن ہی ہے. آج کل لوگ, آج کل اللہ نہ کرے جو ذہن بنا ہوا ہے, جوان بیٹوں کو بوڑھے باپ کی کیا ضرورت. تبھی تو کہہ رہے ہیں نحن عصبہ, ہم مضبوط لوگ ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اونچے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی خطائیں بھی خاندانی ہوتی ہیں, گھٹیا خطائیں بھی وہ نہیں کرتے. تو اس لیے جب میں آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے کہ بھائی ما کننا سارقین, ہم لوگ چور نہیں ہیں. چور تو بڑے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں, ادھر سے وہ اٹھا لیا. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بھائی, پیغمبروں کی اولادیں ہیں. تو فوراً کہا کہ اگر تم لوگوں کے سامان میں سے نکل گیا وہ پیالہ اور تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو کیا سزا ہے. تو اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کی چوری کی ہے نا, چور اس کا غلام بن کے رہتا تھا, خدمت کے لیے اسی کو حوالے کر دیا. انہوں نے کہا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, کہ جس کے سامان میں سے وہ نکل آئے پیالہ اسی کو رکھ لو. ان کا تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے پیالے میں سامان میں سے پیالہ نکلے گا. تو قرآن کہہ رہے جب سب کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے تھیلے میں سے پیالہ نکلا. تو وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا, اے بادشاہ اس کا ایک بوڑھا باپ ہے, فخذ احدنا مکانا. کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. اب دیکھو کہ ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو, جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا غلام بن کے, یعنی گویا کہ چوری اس نے کی ہے مگر سزا ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں دے دو سزا. کیونکہ اس کا بوڑھا باپ اس کی جدائی برداشت. دیکھو اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. باپ کا ابھی ایک غم ختم نہیں ہوا ہے, محبوب ترین بیٹا وہ چھین لیا, کتنا عرصہ لگ گیا, اللہ دوسرا بیٹا بھی چھین رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر مصیبتیں آنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. آج بھی تھوڑی دیر پہلے کسی کا فون آیا, میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ, مجھ سے پتہ نہیں کوئی گناہ ہو گیا ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوا, اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. ورنہ مولوی کو کدھر فون کرتے تم؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مولوی کو کون فون, مولوی کو پھر کون لفٹ کراتا ہے؟ مرنے پہ جنازہ ونازہ پڑھوا لیتے ہیں. تو شکر ہے خطرے نہیں کرواتے ہیں مولویوں سے, نائیوں سے کرواتے ہیں. سارے ایسے ایسے کام چھوٹے چھوٹے کس کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں؟ مولاناؤں. تو میں نے کہا بھائی اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بھی چھن گیا. وہ رو رہے ہیں کہ ہم میں کسی ایک کو رکھ لو. انہوں نے کہا نہیں, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ کیسے رکھ لوں, جس نے کیے جرم وہ اسی کو رکھے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا, جب یہ سارے بھائی مایوس ہو گئے, بڑا زور لگایا انہوں نے, تو یہ سب کنارے پہ جا کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے. یار مشورہ دو, کیا کریں بھائی.
قال کبیرہم، جو بڑا تھا نا، بڑا بھائی، اس نے کہا الم تعلموا، تم جانتے نہیں کہ باپ سے کتنی مضبوط قسمیں لی تھی ہم نے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں ہم نے کیا کیا ہے، لہذا لن ابرح الارض، میں تو یہیں رہوں گا۔ بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ ہر دور میں اٹھایا جاتا رہا ہے۔ میں گھر نہیں جاؤں، حتی یأذن لی ابی، جب تک ابا مجھے خود نہیں بلائے گا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ مجھے موت نہیں دے دے گا، میں ادھر ہی پڑ جاؤں گا، مر جاؤں گا، کوئی بات نہیں، قحط سے مر جاؤں، بھوک سے مر جاؤں۔ ارجعوا الی ابیکم، تم سب جاؤ باپ کے پاس، فقولوا، اور جا کے کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، ابا آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے، وما علمنا وما شہدنا الا بما علمنا، ہم وہی کہہ رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے، اور ہمیں غیب کا علم نہیں تھا کہ بیٹا یہ کام بھی کر سکتے، یہ حرکت بھی کر لے گا یہ۔ اور ابا کو کہو واسأل القریۃ التی کنا فیہا، ابا آ کے خود بستی والوں سے پوچھ لو، اور جو قافلے آ رہے ہیں ان سے پوچھو، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ کی قسم ہم سچ بول رہے ہیں، پوری سمجھا کے نا، پوری کہانی ایسے جا کے ابا کو سمجھانا، ہم ادھر ہی ہیں آرام سے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام کدھر تفتیش کے لیے جاتے ہو، تو بوڑھے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی بیٹوں نے آ کے یہ بتایا، جب یوسف علیہ السلام کی خبر دی تھی کہ بھیڑیے نے کھا لیا، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کہا تھا، بل سولت لکم انفسکم امرا، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے کوئی چیز خود سے کوئی کہانی گڑھ لی ہے، اور واقعی اس وقت یعقوب علیہ السلام صحیح کہہ رہے تھے۔ اب جب بیٹوں نے آ کے بتایا کہ ابا اس نے چوری کی اور ایسا ہو گیا، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی کیا کر رہے ہیں، گڑھ رہے ہیں۔ یہاں بھی وہی الفاظ، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے ایک نئی چیز گڑھ لی ہے۔ پہلے بھی کہا فصبر جمیل، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اب بھی کہا فصبر جمیل، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب، حالانکہ اب وہ بیٹے اپنے خیال کے مطابق صحیح کہہ رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم یقین کو نہیں جانتے، ہم قرائن کو دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں، اور وہ قرائن کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جب صبر جمیل کیوں، کہ بیٹوں کا کیا اکھاڑیں گے بھائی، بیٹوں کو کیا بگاڑ سکتے، کہاں سے نکلوائیں ان کو، کیا کہہ رہے ہیں، صبر، صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ اب زبان سے تو شکر کے الفاظ، صبر کے الفاظ، لیکن اندر کی حالت قرآن بیان کرتا ہے کہ جب دوسرا بیٹا بھی گیا تو وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اپنے بیٹوں سے منہ موڑا اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حزن سے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور دل ان کا کیا کر رہا تھا، کڑ رہا تھا۔ تو ان کی جو بیٹیاں تھیں اور دوسرے جو بہویں یا جو بھی گھر کی عورتیں، انہوں نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، اللہ کی قسم آپ اب تک یوسف کو یاد کر رہے ہو، کہیں آپ کی موت واقع نہ ہو جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تمہارے سامنے بیان نہیں کر رہا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے پتا ہے کہ یہ غم ہے، لیکن اس میں میرے رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کیونکہ محبوب جب محبوب کو تکلیف دیتا ہے وہ تکلیف کسی راحت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ رو بھی رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، مگر زبان سے کیسے صبر کے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر بیٹوں سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ نہ یوسف قتل ہوا، نہ اسے بھیڑیے نے کھایا، نہ بنیامین، جاؤ دونوں بیٹوں کو تلاش کر کے لے کر آؤ۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو خدا کا منکر ہے۔
دیکھو ہمیں جب غم پہنچتا ہے نا، ہم کیسی الٹی الٹی باتیں، یار اللہ کو میں ہی ملا تھا تکلیف پہنچانے کے لیے، میری تو قسمت میں خوشی ہے ہی نہیں، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری، مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی پتہ نہیں میں ہی ملا ہوں. اس طرح کی الٹی الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں. بھائی ہم غلام ہیں، غلام کی نہیں چلتی، چلے گی کس کی؟ اللہ کی چلے گی. تو کہہ رہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کتنا حوصلہ ہے دیکھو. اب بیٹے دوبارہ راشن لینے کے لیے گئے اور لٹے پٹے، پونجی بھی کیا ہو گئی؟ ختم، تھوڑی سی رہ گئی. تو گئے ہیں، فلما دخلوا علیہ، جب بادشاہ کے پاس گئے کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، بڑے غم آئے ہیں. جیسے آدمی غریب ہوتا ہے نا تو کہتا ہے یار بھائی بھی بیمار ہے، بہن بھی بیمار ہے، یہ بھی مسئلہ یہ بھی مسئلہ، ایک تو غربت اوپر سے، قحط اوپر سے، اور درجنوں مسائل. مسنا واہلنا الضر، بڑی قسم پرسی میں آئے ہیں، بڑے غم پہنچے ہیں، ہمیں پتا نہیں رہے کیا غم ہے. وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور راشن کے جتنے پیسے ہونے چاہیے تھے نا وہ پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے. پونجی بھی جتنی آپ نے ریٹ طے کی ہے نا وہ ریٹ ہمارے پاس نہیں ہے. فاوفی لنا الکیل، تو آپ ایسا کریں کہ پیسے تھوڑے لے لیں اور راشن پورا دے دیں. فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، اور صدقہ کر دیں ہمارے اوپر. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقے کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ بالکل قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے ہیں، بہت سخت ٹینشن میں ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب بھائیوں نے یہ الفاظ سنے ہیں تو فوراً کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف تو نہیں ہو. کیسے انہوں نے اندازہ لگایا دیکھو کہ بھئی یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم تھا ہی نہیں، اور یقیناً شباہت بھی تھوڑی تھوڑی تو آتی ہوگی نا، کنفیوز تو تھے. جیسے ہی یہ کہا، سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. جب انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا، تو فوراً پکار اٹھے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی تم تو یوسف نہیں ہو؟ قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. انہو، اور بات یہ ہے، کیسا عجیب کلام ہے، انہو کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضمیر شان کہلاتی ہے. قصہ یہ ہے، ایکچولی مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے، من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے نیک لوگوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے. تو فوراً جو حسد کا شکار تھے نا، جو تھوڑی سی نعمت پہ جل رہے تھے کہ اس کو اچھے اچھے خواب کیوں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ابا کا لاڈلا کیوں ہیں، اب تو بالکل جل کے ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ تو بادشاہ بن گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے. وہ حسد کیا ہو گئی؟ ختم. کتنا جلیں، کتنا حسد کریں، جب اللہ کسی کو نوازنا چاہے تو ہم جل جل کے حسد کر کر کے اپنا ہی خون جلا سکتے ہیں. ہم نے تو اس کا نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور حاسد کبھی جس سے حسد کرتا ہے اس کے منہ پہ اس کی تعریف نہیں کرتا، لیکن اب منہ پہ تعریف کر رہے ہیں. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم واقعی گنہگار تھے، ہم سے غلطی ہوئی. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں کیا کرے؟ معاف کر، کچھ نہیں، بھول جاؤ کیا ہوا تھا. اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، یأتی بصیرا، ان کی نگاہیں لوٹائیں. جب وہ کرتا لے کے خوشخبری دینے والا بھاگتا ہوا، قافلے تو آرام آرام سے آتے ہیں نا، ایک بیٹا کیا کیا، اس نے کہا میں فوراً کرتا لے جا کے ابا کو خوشخبری سناتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ
جب یعقوب علیہ السلام وہ وہاں سے مصر سے چلا ہے نا وہ قاصد، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو جمع کر کے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. کیسا عجیب الفاظ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم یہ نہ ہو کہ بڑھاپے میں میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تم اگر یہ نہ کہو نا کہ ابا آپ بوڑھے ہو کر عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، تو میں تمہیں صحیح بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی. تو وہ گھر کی عورتوں نے کیا کہا؟ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا ابھی تک پرانی غلطی میں ہی پڑے ہوئے ہو، بڑھاپے میں وہ پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں. فلما ان جاء البشیر، فرمایا جب خوشخبری دینے والا آیا اور کرتا ابا کی آنکھوں پہ ڈالا اور بینائی واپس لوٹ آئی، قال الم اقل لکم، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بیٹے پہنچ گئے، کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا، اے ابا ہمارے لیے اللہ سے توبہ کیجیے. اللہ سے کیا کریں؟ استغفار کریں، بڑا جرم ہوا ہم سے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا. یہ ان قریب کیوں کہا؟ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت کا انتظار کر رہے تھے. تہجد میں دعائیں بولو بھائی زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو یہ بھی کہا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پورے خاندان کو لے کے کہاں جاؤ؟ مصر میں. کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اکیلے تھے جب کنوارے تھے، اور اب جب یعقوب علیہ السلام شام سے چلے ہیں مصر، تو 90 افراد تھے خاندان کے. اس لیے بڑا خاندان اللہ کی بولو بھائی نعمت ہے، بڑھاپے میں عزت اور عظمت کا سبب بنتا ہے. چھوٹا خاندان فیملی نہیں ہے تو محبت کیا، بلیاں پالنی پڑیں گی تمہیں محبت کے لیے، کتے پالنے پڑیں گے. دیکھو یورپ کا حشر کیا ہوا ہے، کتے بلیوں سے دل بہلا کے زندگی گزار رہے ہیں، محبتیں ہی نہیں ملتی. انسان کو اللہ نے فیملی کی شکل میں پیدا کیا، اسے محبت چاہیے. تنہائی میں پیدا انسان کا آپ کہتے ہیں نا انسیت، یہ الف نون اور سین، یہ انسان جو ہے نا یہ انسیت سے نکلا ہے، اور اس کی اپوزٹ ہے وحشت، وحشی جانور. تو اگر انسان کو انسان نہیں ملے گا تو انسیت نہیں ملے گی، وحشت ہوگی اس کو، تنہائی میں ہوگی اس کی. خیر، تو بس میں ابھی اس کو ختم کرتا ہوں، پھر باقی واقعہ کل بیان کریں گے، وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو بہرحال یہ قافلہ پھر گیا ہے کہاں؟ یعقوب علیہ السلام اپنی گھر اہلیہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، اور پوتوں کی بیویوں کے ساتھ، اور نواسیوں کے شوہروں کے ساتھ ٹھیک ہے، پورے 90 افراد کو لے کر مصر کی طرف جا رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے آپ کا شاندار استقبال کیا، ان کو ٹھکانہ دیا. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ بادشاہ کے تخت پہ بٹھایا. وخروا لہ سجدا، اور وہ 11 بھائی سجدے کے اندر سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے. اس زمانے میں سجدہ جائز تھا، بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا. جیسے ہی سجدے میں گرے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں ھذا تأویل رؤیایا، ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، اے میرے ابا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا. 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہیں وہ 11 ستارے. آج کل فلمی ستاروں کو ستارہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے بھائی، کیا ہے؟ 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی، اب ابا سے ملاقات ہو رہی ہے نا، تو ماضی کی پوری کارگزاری جب ہوتی ہے ملاقات تو پوچھتے ہیں نا کیا ہوا تھا. ہم ہوتے تو ہم کیسے کہانی سناتے؟ ہم ساری نیگیٹو باتوں کو ہائی لائٹ کرتے، پازیٹو چیزوں کو پی جاتے. ہم کہتے ابا تو انہوں نے جو ہے نا یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بھائیوں پر ایک، کیونکہ جب معاف کر دیا نا تو دل سے معاف، اب طنز نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے ہمارے بھائیوں کے دلوں میں کچھ بغض ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. کہ اس بلی کس پہ ڈال رہے ہیں؟ شیطان پہ بلی ڈال رہے ہیں. یہ ادب سکھایا ہے کہ جب کسی غلطی کو معاف کرو تو پھر اس کو تانا مت دو. جب معاف کر دیا تو بھائی معاف کر دیا، ختم، بھول گئے کیا ہوا تھا.
آج غلطی معاف کرنے کے بعد بھی طنز یہی ہے، بار بار اسے بولیں گے یہ ہے. وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے نا اتنا سا، تو پتہ نہیں کچھ انہوں نے شرارت کی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس نے کی ہے یہ، تو ایسے کرتا ہے، دیکھیں وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بہن کا پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو مجھے اشارہ کر کہہ رہا ہے ایسے کر، چھوٹا سا بالکل 3-4 سال کا، کرے ایسے کر کے. میں نے کہا بہت گھننا ہے، ایسے چپکے سے اشارہ کر رہا ہے، اس پہ بلی ڈال رہا ہے اس نے کیا، اس کو پکڑو. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ کوئی نیگیٹو بات نہیں، شکر خوش رہنا اس چیز کو تو کہتے ہیں. چھوڑو یار، کنویں میں گئے تھے، چھوڑو بھائیوں نے نفرت کی. شیطان نے کیا کر دیا ان کو؟ اصل میں شیطان نے ورغلا دیا تھا، شیطان نے غلط پٹیاں پڑھا کے غلط راستے پہ ڈال. تو ساری پازیٹو چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی پازیٹو چیز دیکھو ابا، اللہ نے مجھے خواب دکھایا اور میرے رب نے وہ خواب سچا کر کے دکھایا. وقد احسن بی، اور اس سے پہلے بھی رب نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، اس سے پہلے بھی. وہ احسانات کیا ہے کہ مجھے کنویں سے نکالا اور مجھے جیل سے نکالا. جانے کا ذکر نہیں ہو رہا، جیل میں نکلنے کا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ جیل میں جاتے ہیں، نکلنا نصیب نہیں ہوتا. بہت سے کنووں میں گرتے ہیں، نکلنا نصیب نہیں ہوتا. پازیٹو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ نے کوئی تکلیف دی ہے تو بہت سی تکلیفوں سے بچایا ہوا بھی ہے. ایک کنوارے کا فون آیا، سڑا ہوا کنوارا نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ، جو بیوی کی تلاش میں جس نے زندگی گزار دی ہو، تو ہر وقت جلتا بھنتا، ایسا اس کی اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ یہ بیچارہ دھواں نکل رہا ہے اس میں سے. کہہ رہا ہے لوگ چار کر رہے ہیں یار، ہماری ایک نہیں ہو رہی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ تپا ہوا ہے، مجھ پہ طنز کر رہا تھا. صاف بات ہے. کہہ رہے لوگوں کے 3 4 2 اتنی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی، کیا ہے یار. اللہ سے نہ کوئی شکایت. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی دلا دے، آزمائش ہے، لیکن اللہ کے بندو بہت سے ایسے ہیں جن کی شادی بھی نہیں ہو رہی اور وہ معذور بھی ہیں. آپ کم از کم صحت مند ہو. معذور ہیں ان کو تو نکاح کا کوئی امکان، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اپاہج ہیں. تمہیں اللہ نے بینائی دی، سماعت دی اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. اب جب بیوی آئے گی تو پتہ چل جائے گا تمہیں. جب آئے گی تو دماغ سیٹ. وہ کسی نے ابا، ایک بیٹے نے ابا سے پوچھا، ابا یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا کیوں ہے؟ ہر آدمی کی خواہش بھی ہوتی ہے شادی کی، مگر کر کے کیا کرتا ہے؟ پچھتاتا. تو پھر کرتے کیوں ہیں؟ جب پچھتانا ہی ہے تو کرتے کیوں ہیں؟ تو ابا نے کہا دیکھو بیٹا، عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکرے کھانے سے آتی ہے. عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکرے کھانے. خیر جلدی سے 1-2 منٹ میں بات سمیٹ کے ختم کروں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جیل سے نکالا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان بغض ڈال دیا. وجاء بکم من البدو، اللہ آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کی زندگی اللہ کی نعمت ہے. دیہات کی نسبت شہروں میں رہنا یہ زیادہ اچھا کام ہے، کیونکہ شہر میں ہر چیز بھی ملے گی اور علم بھی شہر میں زیادہ ہوتا ہے. دنیا اگرچہ دنیا بھی ہے مگر دین بھی زیادہ ہے. ہاں گاؤں کے اپنے فضائل ہیں، اس میں صحت اچھی ہوتی ہے. تو تہذیب مگر کہاں آتی ہے؟ شہر میں آتی ہے. تو اور پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے ہمیں بادشاہت دی. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، تو نے احسان کیا مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. انت ولی فی الدنیا فاطر السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا دوست اور آخرت میں بھی تو میرا دوست. اب اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اتنی نعمتیں کی ہیں. توفنی مسلمن، تو مجھے فرما بردار بنا کے دنیا سے اٹھانا، ایسا نہ ہو کہ میں ان نعمتوں کی ناشکری کر لوں. پیغمبر کو اپنے بارے میں ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ناشکری نہ ہو جائے. والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں ہی شامل کر دے مجھے. کتنی تواضع ہے کہ میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جائے. ہمارے ہاں تھوڑا سا علم آ جائے تو پورا ایک نیا فرقہ بنا کے سب مسلمانوں پہ گمراہی کے فتوے لگا دیتے. یہ سارے ایسے ہی ہیں. میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہا ہوں معاشرے میں، مارکیٹ میں. ہمیشہ پیغمبروں نے دعا کیا ہے اللہ جیسے دیگر مسلمان ہیں تو ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، نیک لوگوں میں. حالانکہ پیغمبر اپنے وقت میں سب سے افضل ترین مسلمان ہوتے ہیں. تو میں جلدی سے بات سمیٹوں. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے ابا، جب ملتے ہیں نا ابا سے ابا سے کہتے ابا کچھ نہ پوچھو کیا گزری، کچھ نہ پوچھو انہوں نے مروایا. وہ تو اتفاق سے کوئی قافلہ آ گیا نکل گیا، ورنہ ہم تو
یعنی جو نعمتیں ہو رہی ہیں وہ اتفاق کے کھاتے میں ڈال دو. اتفاق فاؤنڈیشن وہ ایک ایسے ہی ایک اتفاق سے ہو گیا کہ کنویں سے نکل گئے تھے. اور پھر ابا میں جب غلاموں کی طرح بازاروں میں بکاؤں, ایک اتنے اونچے خاندان کا شہزادہ ہو کے کس طرح بازار میں فروخت ہو رہا ہوں. اور پھر چلو اتفاق سے بادشاہ کے محل میں اچھا ٹھکانہ مل گیا, ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا, وہاں گرمی شرمی نہیں تھی, لیکن تہمت لگا دی. میں تو بچاؤں گناہ سے اور الٹا میرے اوپر تہمت لگ گئی, اور پھر مجھے جیل بھجوا دیا. اور پھر جیل میں احسان کر رہا ہوں, خوابوں کی تعبیریں بتا رہا ہوں, پھر بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا. اور جس بندے کو میں نے کہا کہ بادشاہ کو جا کے بتاؤ, وہ کمبخت بھول گیا. اس کمبخت پہ میں نے احسان کیا اور وہ کمبخت بھول گیا. یہ تو اللہ کا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, لگ رہا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. اصل میں پھر لہذا فلیتے تعویذ پلیتے آئندہ ایسا نہ ہو ابا. لہذا روحانی علاج والوں سے رابطہ کرو, استخارہ نکلواؤ. کوئی چکر ہے, کوئی بندش ہے. آپ کے ساتھ بھی ایک بیٹا گما, پھر دوسرا بھی, چلو ایک گمتا ہے دوسرا بھی گم گیا. یقیناً وہ پڑوسی جو مسور کی دال رکھ کر گئے تھے ہمارے دروازے پر, مجھے تو انہی پہ شک جا. یہ مسلمان کی سوچ بتا رہا ہوں, مجھے تو سارا شک کس پہ جا رہا ہے, انہی پہ جا رہا ہے. مسور کی دال گیٹ پہ رکھ کے چلے جائیں, کسی کو پاگل ہو جائے گا, اس کو پتہ نہیں کیا کر دیا. تو وہ سارا جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے. پھر کہتے ہیں وہ جیل سے میں پھر نکلا ہی نہیں, پھر اتنے عرصے بعد جا کے نکلا ہوں تو کچھ تھوڑا سکون کا میں نے سانس لیا. پھر ابا اپنا غم سناتے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو پیغمبروں کی یہ اللہ نے اتنا بہترین واقعہ بتایا اس سیرت میں, بڑے اچھے اسباب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غم میں رونا غلط ہے, غم میں انسان روتا بھی ہے, دکھ سنانا بھی جائز ہے. کوئی پریشانی ہے, آپ اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, مگر اللہ سے شکایت کا مطلب اللہ پہ الزامات مت لگاؤ. یہ ہے صبر کا مطلب. غم میں رونے کی بھی اجازت ہے. فنٹر زیادہ بننے کی کوشش, جب آدمی غم میں صبر بہت کرے نا, روئے نہیں, تو اس کا دماغ پہ نقصان ہوتا ہے. نارمل رہنا چاہیے. غم ہے تو ہائے ہوئے بھی ہوگا, تکلیف ہو رہی ہے تو ہائے کرو. حضرت مولانا شلوی تھانوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے, اتنا سخت درد ہو رہا ہے مگر او آ ای نہیں کر رہے, ایسے نہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ ثواب میں کمی نہ ہو جائے. بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو تھوڑا آو کر لو یار, اس سے تھوڑا سکون مل جاتا ہے نا انسان کو, سامنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کے پیٹ میں درد ہو. تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کے خلاف کیا ہے کہ آپ شریک کر دیں گناہ میں. شراب پینا سکون کے لیے لوگ کرتے ہیں, نمازیں چھوڑنا شروع کر دی سکون کے لیے, گھر والوں کو خام خواہ میں مارنا پیٹنا شروع کر دیا, ڈرگس لینا شروع کر دی, یا اللہ پر الزامات کہ یار میں ہی ملا ہوں, یا روحانی والوں کے پاس جانا شروع کر دیا. میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں. تو یہ جو ہے نا اللہ پہ الزامات اور یہ سب چیزیں, یہ ناشکری میں آتی ہیں. باقی ہائے ہوئے اعتدال سے اگر ہو, یعنی کہ مرثیے شروع کر دیا آپ نے, پتہ چلا ماتم شروع کر دیے, وہ نہیں. تو اعتدال سے اگر غم ہوتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام بھی تو, یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے نا, روئے وہ بھی تو وہ تو فطرت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ اسباق پوری طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی دے, کوئی غم پریشانی ہماری زندگی میں نہ ہو. ہم کمزور ہیں, ہم غموں کا تحمل نہیں کر سکتے. نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی غم مقدر ہے تو پھر اس میں صبر کی توفیق دے. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.